बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठ कर नमाज पढ़ना एक राज है। बैठ कर नमाज पढ़ना एक राज जिसे 80% लोग नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैठ कर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके घर में 3 चीज़ें नाजिल फरमाता है। पहली चीज़, उसके घर से गुर्बत दूर कर दी जाती है। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं कि क्या बैठकर नमाज पढ़ने से वाकई घर में गुर्बत आती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बुजुर्ग हजरात या नौजवान किसी मजबूरी के तहत बैठकर नमाज अदा करते हैं उनके घरों पर अल्लाह ताला ये 3 रहमतें नाजिल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, नमाज इस्लाम का सबसे अहम रुकन है। ये बंदे को बराहे रास्त अल्लाह ताला से जोड़ती है। लेकिन जब इंसान बीमारी, कमजोरी या किसी उज्र की वजह से खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो सवाल उठता है, क्या बैठकर नमाज अदा करना जायज़ है? क्या इसका सवाब भी वही है? कुछ लोग ये समझते हैं कि बैठकर नमाज सिर्फ बीमारों के लिए है, जबकि कुछ लोग बगैर किसी शदीद उज्र के भी बैठकर नमाज अदा करते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि शरीयत क्या कहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हिदायत दी, सहाबा इकराम और फुकहा का क्या मौक़िफ़ है। इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालों के जवाब तफसील से समझेंगे, ताकि कोई गलत फहमी बाकी ना रहे और हमारी नमाज शरीयत के मुताबिक दुरुस्त अदा हो सके। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दीन की ज़ाहिरी इबादतें तो मालूम है, लेकिन उनके रूहानी असरात और बातीनी इसरार से हम गाफिल हो गए। नमाज जो कि मोमिन की मेराज है, सिर्फ खड़े होकर ही नहीं बल्कि शरीयत ने इसे हर हाल में अदा करने की सहूलत दी है। खड़े होकर, बैठकर, लेटकर या फिर इशारे से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैठकर नमाज अदा करने में एक ऐसा राज छुपा है जिसे 80% मुसलमान नहीं जानते। ये कोई मामूली बात नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस तरीका इबादत को इख्तियार किया और इसे अपनी उम्मत के लिए आसान बनाकर पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है अल्लाह उसके घर में 3 चीजें नाजिल फरमाता है। सोचिए, एक ऐसा अमल जो माजूर या कमजोर लोगों के लिए सहूलत के तौर पर दिया गया हो, उसमें अल्लाह ताला ने कैसी बड़ी रूहानी बरकतें रख दी हैं जो आम आंखों से नजर नहीं आती। आज हम अक्सर नमाज के ज़ाहिरी पहलू पर बात करते हैं, लेकिन कितनी रकात, कौन सी दुआ, क्या तरीका, मगर नमाज का रूहानी पहलू, वो पहलू जो दिल को नरम करता है, आंखों को नम करता है, जो रब से रिश्ता मजबूत करता है, इस पर बात करना हम भूल चुके हैं। बैठकर नमाज पढ़ना इसी रूहानियत की एक छुपी हुई कुंजी है। आज जब लोग जिस्मानी कमजोरी, बुढ़ापा, बीमारी या दुनियावी मशरूफियात की वजह से कयाम के साथ नमाज अदा नहीं कर पाते तो शरीयत की तरफ से ये सहूलत एक रहमत बन जाती है। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सहूलत महज रियायत नहीं बल्कि इसके पीछे एक खास रब्बानी राज पोशीदा है। अगर आप उन लोगों में से जो किसी वजह से कयाम नहीं कर सकते या आपके अजीजों में कोई ऐसा है जो ये वीडियो आपके दिल को सुकून देगी, और अगर आप सेहतमंद हैं तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि बैठकर नमाज अदा करने वालों के लिए अल्लाह ताला की रहमत खुसूसी अंदाज में नाजिल होती है। हमारे आज की ये बात सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि दिलों को झंझोड़ने, आंखों को नम करने और दिल में मोहब्बत इलाही जगाने वाला तोहफा है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं, बैठकर नमाज पढ़ने के रूहानी पहलू को समझते हैं ताकि हम इस अमल की अजमत को पहचानें, इससे मोहब्बत करें और इसे जरूरत हो या ना हो अपनाएं। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हर इंसान की हालत, मजबूरी और ज़रूरत को ध्यान में रखता है। इसीलिए इबादतों में न सिर्फ रूहानियत है बल्कि सहूलियत भी है। नमाज जैसी अजीम इबादत को खड़े होकर, बैठकर, लेटकर और यहाँ तक कि इशारे से भी अदा करने की इजाज़त दी गई है।
مگر جب بات بیٹھ کر نماز کی آتی ہے تو لوگ اسے صرف معذور لوگوں کے لیے سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری دور میں اکثر بیٹھ کر نماز ادا فرماتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف رعایت نہیں بلکہ ایک سنت عمل بھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عمل کو اختیار کیا تو اس میں یقیناً کوئی گہرا روحانی راز چھپا ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک بیٹھ کر نماز ادا کرنے سے انسان میں حاضری، انکساری اور خشوع میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود اللہ کے سامنے زیادہ محتاج اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ حال ہے جس میں دل جلدی نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلدی بھیگتی ہیں اور زبان زیادہ اخلاص سے دعا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے صوفیاء اور اولیاء صحت کے باوجود بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے تاکہ نماز میں خشوع اور رب کے سامنے عاجزی کا وہ درجہ حاصل ہو سکے، گھر میں سکون اور رحمت نازل ہو۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو دولت، شہرت اور دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ گو کی سادہ ہے مگر ان میں جو روحانی خزانہ چھپا ہے وہ بے حد قیمتی ہے۔ ان تین انعامات پر غور کیا جائے، رزق میں برکت، جسمانی روحانی شفا اور گھر میں رحمت کا نزول، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہے۔ غربت صرف مالی کمی کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بیکار سی حالت بھی در حقیقت غربت کی مختلف صورتیں ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر خشوع خضوع سے نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ یہ برکت صرف مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت اور پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں اگر رزق کم بھی ہو تو وہ کافی ہوتا ہے اور کبھی بھی بھوک، سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ جو جسمانی کمزوری یا بیماری کی وجہ سے قیام نہیں کر سکتے، ان کے دل بھی یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان کی عبادت ناقص ہے یا اللہ کو وہ کام پسند ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی اللہ کی رحمت ہے اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور کر اس عبادت کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون ہے۔ دنیاوی عیش، دولت، شہرت، ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی ہے۔ لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سکینہ، رحمت اور محبت کے فرشتے نازل کرتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، بچے صالحہ بنتے ہیں اور زبانوں پر نرمی اور ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ ان تین نعمتوں کو محض الفاظ نہ سمجھا جائے، یہ در حقیقت ایک گھر کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ وہ گھر جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے صرف عبادت نہیں بنایا بلکہ یہ اس کے ساتھ روحانی رشتہ مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ روح کو سکون دیتی ہے، برائیوں سے بچاؤ بنتی ہے، نظم و جذب سکھاتی ہے اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو ہر وقت اللہ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے
اور یہ قبولیت کا بہترین وقت ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنا بہت عظیم پل ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند، اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی غموں سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ یہ صبر اور اطمینان سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و جذب کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 بار مقرر اوقات میں نماز پڑھنے سے انسان میں ذمہ داری اور انوشاسن آتا ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا شخص شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ یہ دولت اور رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ سماجی برائیوں سے بھی بچاتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو جھوٹ، چوری، ظلم اور بے حیائی سے دور کرتی ہے۔ نماز اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن ہو جاتا ہے تاکہ وہ صحیح فیصلے کر سکے۔ نماز انسان کو غربت اور تنگستی سے بھی نجات دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے والوں کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ نماز اللہ کے عذاب سے حفاظت کا باعث ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ وہ قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ نماز دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج بناتی ہے۔ وہ دوسروں سے حسن سلوک کرنے والا بنتا ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت اور تعلیمات کا نچوڑ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی۔ نماز اللہ سے محبت کو بڑھاتی ہے۔ جو شخص نماز میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہی نماز انسان کو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت دلانے کا بہترین ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ نے جنت کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے والوں کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر نماز میں خلل ہوا تو باقی اعمال بھی بیکار ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس پر میل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ یہ گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں زیادہ دعا کیا کرو۔
ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کے ساتھ آتے ہیں، اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازمی پکڑو، کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ اس میں دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے، لیکن یہ رخصت مخصوص حالات میں ہے، جیسے بیماری، بڑھاپا، کمزوری یا پھر ایسی جسمانی تکلیف جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا مشکل ہو۔ اگر کوئی کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو جتنا ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ اگر سجدہ کرنے میں بھی مشکل ہو تو اشارے سے رکوع اور سجدہ کریں، اور سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کیا جائے۔ ضرورت کے وقت کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سجدہ کرنے کے لیے سر کو نیچے جھکانا ضروری نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ڈرو اللہ سے جتنی تمہیں طاقت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر نہ ہو سکے تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہو تو لیٹ کر نماز پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شریعت میں جائز ہے، مگر صرف اس وقت جب واقعی کوئی معقول عذر ہو۔ بغیر وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں۔ ہاں، نفل نماز بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی سننے کو اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک باتیں سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ اگر آج کی بات آپ کو پسند آئی ہو تو اس علمی اور روحانی پیغام کو اپنے عزیزوں اور دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک پیارا سا نام ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آگے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔